अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 32। दिन ढल रहा था, धूप फीकी पड़ गई थी। रहीम दाद और जलील कमरे में खामोश बैठे थे। करीब ही जमीला कुर्सी पर बैठी थी। जलील के चेहरे से इत्मीनान और सुकून नुमायां था। जमीला ने नजरें उठाकर जलील को देखा, आहिस्ता से पूछा, जलील, अब तेरा क्या इरादा है? मैं तो जी जीनत को लेने आया हूँ। उसने निहायत एतमाद से अपने इरादे का इजहार किया। जरूर ले जा जीनत को, तुझे बुलाया ही इसीलिए है, जमीला ने मुस्कुरा कर कहा। पर बच्चों के बारे में तूने क्या सोचा? वो तो एहसान शाह के मज़ार सलामू के पास हैं। नादिर खां इस बारे में मुझे पहले ही बता चुका है और ये भी बता चुका है कि जीनत बच्चों के लिए कितनी परेशान और गमज़दा है। जमीला ने मुड़कर रहीम दाद की जानिब नजरें घुमाई। चौधरी, तूने एहसान शाह के पास जाने के बारे में क्या सोचा? मुझे आशा है तेरे कहने पर वो सलामू से जीनत के बच्चे वापस दिला देगा। मुझे उसके पास न भेज, रहीम दाद ने इनकार कर दिया। मुझे डर है कोई गड़बड़ ना पड़ जाए। उसने जलील को मुखातिब किया। जलील, तू बता, बच्चों को कैसे वापस लाएगा? तू एहसान शाह के पास जा सकता है? जलील के बोलने से पहले ही जमीला ने कहा, चौधरी, इसे एहसान शाह के पास ना भेज। इसे देखकर तो वो सख्त नाराज होगा, गुस्से से भड़क उठेगा, फिर तो वो जरूर गड़बड़ डालेगा। मुझे पता है वो कितना खतरनाक बंदा है। मैं तो जी एहसान शाह को बिल्कुल ही नहीं जानता, ना कभी उसके पिंड गया और ना ही कभी उससे मिला। जलील ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। रहीम दाद ने कुछ ना कहा, चुप बैठा रहा। वो एहसान शाह के पास जाने और जीनत और उसके बच्चों के बारे में बात करने से कतरा रहा था। मुराद खां शाहानी की ज़बानी रहीम दाद पहले ही सुन चुका था कि जीनत एहसान शाह को बहुत पसंद है। उसे खदशा था कि कोर्ट से जीनत के फरार होने पर वो सख्त बरहम होगा। ऐन मुमकिन है रहीम दाद से भी खफा हो जाता कि उसने अपनी हवेली में जीनत को पनाह क्यों दी। वो एहसान शाह से किसी तौर बिगाड़ पैदा करना नहीं चाहता था। जमीला ने रहीम दाद को खामोश पाया तो उसे मुखातिब करते हुए बोली, चौधरी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जीनत के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो उनके बिना कैसे शांत रह सकती है? उन्हें याद करके हर समय रोती रहती है। अपनी समझ में तो एक बात आती है। जलील ने खंकार कर गला साफ किया। दीपालपुर का थानेदार जमा खान मुझ पर बहुत मेहरबान है। मैं उसके बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो हमेशा मुझसे मोहब्बत और प्यार से पेश आता है। उसने जमीला की जानिब देखा। जमींदारनी, तेरा मशवरा हो तो मैं थानेदार जमा खान से बच्चों की वापसी के लिए बात करूं। उम्मीद तो यही है कि वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये ठीक रहेगा। रहीम दाद ने अपना पीछा छुड़ाने की गर्ज से झट जलील की तायीद की। एहसान शाह से अगर थानेदार ने कहा तो वो उसकी बात टालेगा नहीं। मैंने तो उसके बारे में यही अंदाज़ा लगाया है कि वो थानेदार और दूसरे सरकारी अफसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है।
اس نے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ ویسے زمیندارنی آگے تیری مرضی۔ جمیلہ نے رحیم داد کو نظر انداز کرتے ہوئے جلیل کو مخاطب کیا۔ جلیل، اگر تجھے وشواس ہے کہ تھانے دار زماں خان تیری ضرور مدد کرے گا تو بچوں کی واپسی کے لیے اس سے ضرور بات کر۔ میں کل ہی دیپال پور چلا جاؤں گا اور تھانے دار سے بچوں کی واپسی کے لیے بات کروں گا۔ جلیل نے اپنے ارادے سے جمیلہ کو آگاہ کیا۔ ویسے بھی میں نے کل ہی واپس جانا ہے۔ پرسوں انسپیکٹر آف سکولز معائنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے تاکید سے کہا ہے کہ معائنے پر میں ضرور حاضر رہوں۔ بعد میں لمبی چھٹی لے کر آ جاؤں گا۔ رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو کل صبح ضرور چلا جا۔ تھانے دار کی منت سماجت کر کے راضی کر لینا۔ اس نے تیرے بارے میں احسان شاہ سے کہا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے احسان شاہ تھانے دار کی بات آسانی سے ٹال نہیں سکتا۔ نادر خان بھی آ گیا۔ وہ نہا دھو کر اور اجلے کپڑے پہن کر آیا تھا۔ جمیلہ نے اسے دیکھتے ہی جلیل کی جانب اشارہ کیا۔ نادر، اسے مہمان خانے میں لے جا، یہ وہیں ٹھہرے گا۔ وہ جلیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تو جا، بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ زینت کچھ دیر بعد تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ جلیل خاموشی سے اٹھا اور نادر خان کے ہمراہ مہمان خانے کی جانب چلا گیا۔ جمیلہ نے رحیم داد سے کہا، تھانے دار زمان خان نے جلیل کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تو ضرور کام بن جائے گا۔ جلیل تو کہتا ہے تھانے دار اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ویسے سچی بات یہ ہے زمیندارنی، اب میں احسان شاہ کے پاس جانا اور اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ گندا اور خطرناک بندہ ہے۔ بہت خطرناک اور گندا ہے۔ جمیلہ نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ میرا من تو یہی کہتا ہے اللہ وسایہ کا قتل اسی نے کرایا۔ اس کے سوا اللہ وسایہ کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ میں اسے اتنا ظالم نہیں سمجھتا تھا۔ رحیم داد نے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ اللہ وسایہ کے قتل میں احسان شاہ کا ہاتھ ہے تو کبھی اس سے نہ ملتا۔ ویسے تجھ سے تو جھوٹ نہیں بولوں گا زمیندارنی، احسان شاہ نے کبھی میرے سامنے اللہ وسایہ کی برائی نہیں کی۔ چودھری، تجھے پتہ نہیں احسان شاہ اس سے کتنا خار کھاتا تھا، اس کی جان کا دشمن تھا۔ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا، اپنے کرندوں اور بدماشوں کے ذریعے پہلے تو پرانے مزاروں کو بے دخل کر کے میرے پتا کی بہت سی اراضی پر قبضہ کر لیا۔ میرے اور اللہ وسایہ کے خلاف جھوٹے کیس بنوائے۔ وہ تو یہ حویلی اور ساری ہی اراضی ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نو تو پہلے ان باتوں کا کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ تو اس کے پاس پہنچ کیسے گیا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ مجھے تو ماکھا خوشامد کر کے اس کے پاس لے گیا تھا۔ رحیم داد نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اسے بہت ٹالا پر وہ میرے گلے پڑ گیا۔ وہ تجھے احسان شاہ کے پاس کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ ماکے کی گھر والی سگراں کو اٹھوا کر احسان شاہ نے اپنے کوٹ میں ڈال رکھا تھا۔ 5 سال سے وہ اس کی قید میں تھی۔ پتہ نہیں کس نے ماکھا کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ میرے پیر پکڑ کر منت کرنے لگا، چودھری میرا بازو دلا دے۔ میں نے اس کے بارے میں اللہ وسایہ سے بھی ذکر کیا تھا، پر اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا احسان شاہ اس کی بات ماننے کی بجائے ماکھے کا اور دشمن ہو جائے گا۔ اس پر اور اس کی گھر والی دونوں پر بہت ظلم کرے گا۔ میں نے یہ بات ماکھا کو صاف صاف بتا دی تھی۔ تب تو اس نے تیرا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا۔ نہیں جی، وہ پھر بھی لگا رہا۔ میں اسے ڈانٹتا
پر وہ اتنا ڈھیٹ نکلا کہ چھپتا چھپاتا میرے پاس پہنچ ہی جاتا۔ میں ہر بار انکار ہی کرتا رہا۔ جب تو کیمبل پور اللہ وسایا اور بچوں کے ساتھ شرفاں کے بیاہ میں شریک ہونے گئی تھی، انہی دنوں ایک شام میں گھوڑی پر بیٹھ کر نہر کی طرف نکل گیا۔ نہ جانے کدھر سے ماکھا آ گیا۔ اس نے میرے پیروں پر پگڑی ڈال کر منت کی کہ میں احسان شاہ سے مل لوں اور اس کے بازو کو دلانے کی سفارش کروں۔ اسی وقت احسان شاہ بھی اپنی گھوڑی پر آ گیا۔ ماکھا تو اسے دیکھتا ہی درختوں کے پیچھے چھپ گیا، پر ماکھا کی خاطر مجھے احسان شاہ سے ملنا پڑا۔ وہ مجھے اپنی حویلی لے گیا۔ رحیم داد نے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ زمیندارنی، اس طرح میں احسان شاہ سے ملا۔ تیرے کہنے پر احسان شاہ نے ماکھے کی گھر والی واپس کر دی تھی؟ ہاں جی، اس نے میرے کہنے پر دوسرے ہی روز ماکھے کی گھر والی کو اس کے بچوں کے ساتھ واپس کر دیا تھا۔ اب تو مجھے وشواس ہے تیرے کہنے پر وہ زینت کے بچوں کو بھی سلاموں سے واپس دلا دے گا۔ تو کہتی ہے تو احسان شاہ کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے زینت کے بچوں کی واپسی کے لیے بات کر لوں گا، آگے اس کی مرضی۔ رحیم داد نے اس دفعہ جمیلہ کی بات مسترد نہ کی، مگر ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا، پہلے جلیل کو تھانے دار زماں خان کے ذریعے کوشش کر لینے دے۔ اگر اس طرح کام نہ بنا تو میں احسان شاہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ زمیندارنی، تیری بات ٹالی بھی تو نہیں جا سکتی۔ جمیلہ نے رحیم داد کی رائے سے اتفاق کیا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب جانا ہے، زینت کو لے کر جلیل کے پاس جاؤں گی۔ رحیم داد چپ رہا۔ جمیلہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے نکل کر دالان میں چلی گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی، دھندل کا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ رحیم داد نے کھانا کھایا، دیر تک کرسی پر چپ بیٹھا رہا۔ نہ جمیلہ آئی اور نہ ہی نادر خاں۔ پہر رات گزری تو رحیم داد نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیمپ کی لو دھیمی کی اور بستر پر لیٹ گیا۔ صبح دیپال پور جانے سے قبل جلیل اس کے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر رحیم داد کے پاس بیٹھا رہا۔ جمیلہ بھی پہنچ گئی۔ زینت اس کے ہمراہ تھی۔ جلیل سب سے رخصت ہوا، تانگے میں سوار ہوا اور دیپال پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلیل کو گئے ہوئے 9 روز ہو گئے۔ 10ویں روز وہ واپس آ گیا، بچوں کو اپنے ساتھ لایا۔ رحیم داد اس وقت کھیتوں پر گیا تھا۔ بوائی کے بعد وہ ربیع کی فصل کی دیکھ بھال سرگرمی اور لگن سے کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب اسے جلیل کے پہنچنے کی اطلاع ملی۔ وہ بے چین ہو کر حویلی کی طرف واپس ہوا۔ مہمان خانے میں پہنچا۔ زینت اپنے بچوں کے ساتھ جمیلہ کے پاس بالائی منزل پر جا چکی تھی۔ جلیل مہمان خانے کے صحن میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ بیٹھنے کے لیے بڑی انکساری اور احترام سے کرسی پیش کی۔ رحیم داد مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، سنا ہے تو بچوں کو لے آیا؟ ہاں جی، لے ہی آیا، جلیل نے بتایا۔ زینت بچوں کو لے کر اوپر زمیندارنی کے پاس گئی ہے؟ پر تو نے بہت دیر لگا دی، کہاں رہا اب تک؟ وہ ایسا ہوا جی، میں یہاں سے جاتے ہی تھانے دار زماں خاں سے ملا۔ جلیل نے اپنی رویداد سنائی۔ وہ حسب معمول مہربانی سے ملا۔ میں نے اسے زینت اور بچوں کے بارے میں بتایا۔ زینت کی واپسی کی اطلاع پر بہت خوش ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، لہجہ دھیما پڑ گیا۔ زینت کے بارے میں اسے پتا تھا
اور یہ بھی جانتا تھا مجھے اس کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں نے بیاہ کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا میں فوراً زینت کو دیپال پور اپنے گھر میں لے آؤں، لیکن میں نے زور دیا بچوں کی واپسی کے بعد اسے لانا مناسب رہے گا۔ رحیم داد طویل تفصیل سے جلد ہی اکتا گیا۔ یہ بتا بچے کیسے ملے؟ تھانے دار نے اپنے ایک پرچے کے ساتھ مجھے احسان شاہ کے پاس بھیجا۔ میں پیراں والا گیا، احسان شاہ سے ملا، تھانے دار کا پرچہ دیا۔ پہلے تو وہ زینت کا نام سنتے ہی ایک دم مجھ پر گرم ہو گیا۔ زینت کو گندی گندی گالاں نکالنے لگا، دھمکی دی کہ اسے دوبارہ اٹھوا لوں گا۔ پر جب اس نے زماں خاں کا پرچہ پورا پڑھ لیا تو ذرا نرم پڑ گیا۔ اس نے سلاموں کو بلوایا جس کے پاس بچے تھے، مگر وہ آیا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا سلاموں مزارہ ہو کر احسان شاہ کے بلانے پر نہ آئے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا، سلاموں اب احسان شاہ کا مزارہ نہیں رہا، اسے احسان شاہ نے بے دخل کر دیا ہے، پر ابھی رہتا پیراں والا ہی میں ہے۔ احسان شاہ کا کرندہ پیغام لے کر سلاموں کے پاس پہنچا۔ اس نے آنے کا بہانہ کیا اور بچوں کو لے کر چک 72 میں اپنے چچیرے کے پاس چلا گیا۔ تب تو بہت مشکل پڑی ہوگی۔ ہاں جی، بہت مشکل پڑی۔ احسان شاہ کا مینیجر کوشش کرتا رہا، پر نہ سلاموں آیا اور نہ ہی اس نے بچے بھیجے۔ میں ٹھہرا رہا، سوچا اب آیا ہوں تو بچوں کو لے کر ہی جاؤں گا، اسی میں دیر ہو گئی۔ 5 روز پیراں والا میں ٹھہرا رہا مگر کام نہ بنا۔ احسان شاہ لاہور جا چکا تھا۔ جلیل نے بجھی بجھی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ جب کام نہ بنا اور بچوں کے ملنے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں واپس دیپال پور چلا گیا۔ تھانے دار سے ملا تھا؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ سیدھا اس کے پاس پہنچا، اسے سب حال بتایا۔ جلیل نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کمرے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رحیم داد کا چہرہ فاق ہو گیا۔ وہ احسان شاہ کا کرندہ دینا تھا جس کے ذریعے رحیم داد نے احسان شاہ سے ساز باز کر کے اللہ وسایا کو دارا کے ہاتھوں قتل کرایا تھا۔ دینا اس سے احسان شاہ کی حویلی میں مل بھی چکا تھا۔ دینا کمرے سے نکل کر دونوں کی جانب بڑھا۔ جلیل نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد سے کہا، یہ دینا ہے چودھری، سچی بات یہ ہے جی، اسی کی کوششوں سے بچے ملے ہیں، یہی ان کو لے کر آیا تھا۔ تھانے دار نے بچوں کو سلاموں کے قبضے سے نکالنے کے لیے اسی کو لگایا تھا۔ دینا نے بھی فوراً رحیم داد کو پہچان لیا، مسکرا کر بولا، جلیل، میں چودھری کو پہلے سے جانتا ہوں۔ رحیم داد اور پریشان ہو گیا۔ دینا براہ راست رحیم داد سے مخاطب ہوا، چودھری، تو ٹھیک ٹھاک تو رہا؟ بہت دنوں بعد میں نے آج تجھے دیکھا ہے۔ رحیم داد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، پوچھا، شاہ جی کا کیا حال احوال ہے؟ ٹھیک ہی ہے جی، دینا نے بے نیازی سے کہا، ویسے جی میں نے اس کی نوکری بہت دن ہوئے چھوڑ دی۔ اب کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ آج کل دیپال پور میں ہوں جی، مویشی چوری کے ایک کیس میں پھنس گیا تھا، دینا نے بتایا۔ اپنے تھانے دار زماں خان نے بچا لیا، تب سے جی انہی کے ساتھ لگا ہوں، مخبری شخبری کرتا ہوں، اکیلا ہوں، اسی میں گزارا ہو جاتا ہے۔ 2-3 ڈکیتیوں اور چوریوں کا کھوج لگایا، اسمگلروں کے ایک بڑے گروہ کو بھی پکڑوایا، اس پر انعام بھی ملا۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرایا، بس جی ایسے ہی کام چل رہا ہے۔ پر تو نے زینت کے بچوں کو واپس دلا کر زبردست کام کیا۔
رحیم داد نے اسے خوش کرنے کے لیے اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ دینے، ویسے تو ہے بھی بہت حوصلے والا، بہت کام کا بندہ ہے۔ تو نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں جلیل کو بچے ہرگز سلاموں سے واپس نہ ملتے۔ رحیم داد نے مڑ کر جلیل کو دیکھا۔ یہی گل ہے نا جی؟ ہاں جی، دینا نہ ہوتا تو بچے نہ آتے، پتہ نہیں کتنی دشواری پڑتی۔ جلیل نے رحیم داد کی تائید کی۔ زینت نے تو بچوں کے لیے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، روٹی تو اس سے کھائی نہیں جاتی تھی۔ رحیم داد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کے 3 نوٹ نکالے، دینا کی طرف بڑھائے، ہنس کر بولا، لے رکھ لے، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ ویسے تو نے ایسا کام کیا ہے کہ زینت کو تو دوسری زندگی مل گئی۔ رحیم داد نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ دینے تو نے رات یہیں ٹھہرنا ہے؟ نہیں جی، میں نے واپس دیپال پور جانا ہے۔ رحیم داد چاہتا بھی یہی تھا کہ دینا جلد سے جلد چلا جائے۔ اس نے جلیل سے کہا، اسے اب جانے دے ورنہ یہ رات گئے دیپال پور پہنچے گا، سردی بھی زوروں پر ہے، رستے میں اسے بہت تنگ کرے گی۔ جلیل تو خاموش رہا مگر دینا چپ نہ رہا۔ اس نے رحیم داد کی رائے سے اتفاق کیا۔ مجھے تو جی اب روانہ ہو جانا چاہیے، دیر ہو گئی تو بہت مشکل پڑے گی۔ میرے پاس تو صرف ایک کھیس ہے، کمبل یا دھسا بھی نہیں لایا، ادھر سردی بھی بڑھ گئی ہے۔ دینا نے مزید بات چیت نہ کی، کمرے میں جا کر کھیس اوڑھی، لمبی ڈانگ ہاتھ میں دبائی، جلیل کے پاس آیا، بولا، ماسٹر جی میں تو اب چلا، دیپال پور میں ملوں گا، تسی تو بعد میں آؤ گے، تھانے دار سے بتا دوں گا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ جلیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دینا کے ساتھ ساتھ مہمان خانے کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ عین اس وقت جمیلہ مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ جلیل نے اسے دیکھا تو ٹھہر گیا، دینا بھی رک گیا۔ جمیلہ قریب پہنچ گئی، جلیل نے اسے سلام کیا۔ جمیلہ نے ہاتھ اٹھا کر دینا کی طرف اشارہ کیا۔ دینا یہی ہے جو بچوں کو سلاموں کی قید سے نکال کر لایا ہے؟ جلیل کے بولنے سے پہلے ہی دینا بول پڑا، یہ تو جی ایسا مشکل کام نہ تھا، ماسٹر جی جانتے ہیں میں نے کیسے کیسے مشکل کام کیے ہیں۔ رحیم داد کی پریشانی جمیلہ کو دیکھتے ہی سوا ہو گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ زمیندارنی اب دینے کو جانے دے، کڑاکے کی سردی ہے اور اسے دور جانا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ دینا کو جمیلہ سے مزید گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے اور وہ جلد سے جلد چلا جائے۔ جمیلہ نے رحیم داد کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں دینا سے کہا، دینے تو بہت نیک بندہ ہے، زینت کے بچے واپس دلا کر تو نے ایسا بھلا کام کیا ہے، نہ صرف زینت اور جلیل بلکہ میرے من سے بھی تیرے لیے دعا نکلتی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے 100 کے 2 نوٹ نکالے اور دینا کو دے دیے۔ یہ تیرا انعام ہے، ویسے تیری اتنی وڈی نیکی کا یہ کچھ بھی انعام نہیں۔ رحیم داد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دینا نے 200 روپے لے کر دھوتی کے ڈب میں اڑس لیے۔ روپے پا کر اتنا خوش ہوا کہ بول بھی نہ سکا، دانت نکال کر ہنسنے کی کوشش کرنے لگا۔ رحیم داد نے موقع سے فائدہ اٹھایا، دینا سے کہا، اب تو ٹر جا، دیر کرنا تیرے لیے ٹھیک نہیں، سردی آج بہت زیادہ ہے۔ مگر جمیلہ نے دینا کو جانے نہ دیا، بولی، جلدی کیا ہے، رات کی روٹی کھا کر جائے گا۔ رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا، زمیندارنی تو نے بھی حد کر دی، اسے روٹی کھلانے کے لیے سردی میں تنگ کرنا چاہتی ہے، رات کو یہ کیسے دیپال پور جا سکے گا؟
آج ہی اس کا جانا کوئی ضروری ہے؟ جمیلہ کا لہجہ بھی تیکھا تھا۔ رات کو حویلی میں ٹھہر جائے گا، کل دن چڑھے چلا جائے گا۔ رحیم داد دم بخود ہو کر رہ گیا، مگر دینا رکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ زمیندارنی، مجھے تو اب جانے ہی دے، چک بیدی سے دیپال پور کے لیے لاری پکڑ لوں گا۔ میں ادھر ٹھہر نہیں سکتا، تھانے دار سے مجھے چھیتی ملنا ہے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، اب اور دیری نہ کرا۔ اس نے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے نہ روک، اب جانے ہی دے، تیری بہت بہت مہربانی۔ جمیلہ نے مزید اصرار نہ کیا۔ دینا آگے بڑھا، جلیل اس کے ہمراہ چلا۔ دونوں مہمان خانے سے باہر چلے گئے۔ دینا کے جانے کے بعد رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی رفع ہو گئی۔ جب تک دینا موجود رہا، خطرہ اس کے سر پر منڈلاتا رہا، مگر جمیلہ اس کے احساسات سے بے نیاز قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جلیل واپس آ گیا اور دونوں کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ دھوپ کی رنگت بدلنے لگی تھی، دن ڈھل رہا تھا۔ جمیلہ بچوں کے واپس آنے پر بہت مسرور تھی۔ جلیل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اسے اپنے اسکول کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ لمبی چھٹی لے کر کوٹلہ ہرکشان آ جائے اور اسکول کا انتظام درست کرنے میں اس کی مدد کرے، تاکہ وہ نہ صرف منظور شدہ اسکول بن جائے بلکہ بعد میں ڈسٹرکٹ بورڈ اسے اپنی تحویل میں لے کر باقاعدہ سرکاری پرائمری اسکول بنا دے۔ جمیلہ یہ بھی چاہتی تھی کہ زینت اور جلیل اپنے بچوں کے ساتھ اس کے پاس ہی رہیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ اسکول سرکاری بن جائے اور جلیل دیپال پور سے تبادلہ کرانے کے بعد کوٹلہ ہرکشان آ جائے۔ جلیل ہر طرح جمیلہ کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس کی درد مندی اور ہنس مکھ طبیعت سے بہت متاثر تھا۔ اس کا احسان مند بھی تھا۔ اس کے وسیلے سے اسے اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچے مل گئے تھے۔ ویسے بھی زینت اور جلیل کے ساتھ جمیلہ کا رویہ بڑا مشفقانہ تھا۔ جلیل دیر تک جمیلہ سے باتیں کرتا رہا، کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جلیل اور زینت اپنے بچوں کے ساتھ مہمان خانے میں ٹھہرے رہے۔ جلیل روزانہ جمیلہ کے ہمراہ اسکول جاتا، تمام وقت وہیں رہتا اور جمیلہ کے ساتھ ہی واپس آتا۔ رحیم داد ہر صبح جلیل اور جمیلہ کو جاتے ہوئے دیکھتا۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تھے، لیکن پورا ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ زینت اور بچوں کے ساتھ دیپال پور چلا گیا، حالانکہ جلیل تو ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے رحیم داد کو یہی بتایا تھا۔ رحیم داد کو اس کے اچانک چلے جانے پر حیرت ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور تکلیف ان کے اس رویے پر ہوئی کہ وہ اس سے مل کر بھی نہ گئے۔ سحپہر کو جمیلہ اسکول سے واپس لوٹی تو رحیم داد نے روک کر اس سے اپنی بے چینی اور حیرت کا اظہار کیا۔ زمیندارنی، میں نے سنا ہے جلیل اور زینت دیپال پور چلے گئے۔ جلیل تو لمبی چھٹی پر آیا تھا، میں تو ان سے مل بھی نہ سکا۔ جب وہ گئے تو میں کھیتوں کی طرف تھا، وہ اس طرح اچانک کیسے چلے گئے؟ وہ ایسا ہے چودھری، جمیلہ نے وضاحت کی، تاجاں کا بیاہ تو نادر خاں کے گھر ہی سے ہونا ہے نا، تاجاں اسی کے گھر میں مائیاں بیٹھے گی، نادر خاں بیوی بچوں کے ساتھ تب تک مہمان خانے میں ٹھہرے گا، اور کہاں جائے گا؟ اسکول کا کیا بنے گا؟ رحیم داد نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ تو مائیاں میں لگ جائے گی۔ اسکول بھی بند رہے گا، جنج بھی تو اسکول ہی میں اترے گی اور وہیں ٹھہرے گی، جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ یہی طے ہوا ہے، ایسی صورت میں جلیل یہاں کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ رحیم داد سے جمیلہ نے مزید بات چیت نہ کی۔ وہ اسکول سے تھکی ہوئی آئی تھی،
جلد سے جلد اپنے کمرے میں پہنچ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ رحیم داد دوپہر کا کھانا کھا کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ نادر خان اس کے ہمراہ تھا۔ اسکول سامنے ہی تھا۔ رحیم داد کی نظر اسکول کی طرف گئی۔ اس نے ایک شخص کو اسکول سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے چادر اس طرح سر اور کانوں کے گرد لپیٹے ہوئے تھا کہ چہرہ دور سے نظر نہ آتا تھا۔ رحیم داد کو شبہ ہوا کہ وہ دینا ہے۔ فوراً اس کا ماتھا ٹھنکا۔ طرح طرح کے وسوسوں نے اس کے ذہن میں کھلبلی پیدا کی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ دینا خلاف توقع جمیلہ سے ملنے اسکول میں کیوں آیا ہے۔ رحیم داد نے دیکھا دینا اسکول سے نکل کر درختوں کے نیچے چلا گیا۔ وہ نہر کی طرف جا رہا تھا۔ رحیم داد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نادر سے کہا، نادر، مجھے یہ دینا لگتا ہے۔ وہی ہوگا جی، میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں۔ نادر خان بے نیازی سے بولا۔ اب دینا کی پشت نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے نادر سے کہا، نادر خان، تو جا کر پتہ کر یہ دینا ہی ہے نا؟ ہو سکے تو یہ بھی معلوم کرنا وہ زمیندارنی کے پاس کیسے آیا تھا۔ رحیم داد نے کھیتوں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ نادر، تو وہیں آ جا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ رحیم داد حویلی کی جانب واپس ہوا۔ نادر قدم بڑھاتا ہوا اس طرف چلا جدھر دینا گیا تھا۔ رحیم داد کمرے میں پہنچا اور بے چینی سے نادر خان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد نادر خان لوٹا۔ وہ تھکا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیز رفتار سے چل کر آیا ہے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ جب نادر خان کو ذرا قرار آیا تو رحیم داد نے پوچھا، وہ دینا ہی تھا نا؟ اس کے لہجے سے بے قراری صاف عیاں تھی۔ ہاں جی، دینا ہی تھا، نادر خان نے بتایا۔ میں نے اسے بہت آگے جا کے پکڑا۔ تو نے اس سے بات چیت کی تھی؟ بالکل کی تھی۔ تو نے پوچھا وہ ادھر کس لیے آیا تھا؟ کہتا تھا زمیندارنی نے بلایا تھا۔ نادر خان نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ جلیل نے دیپال پور جا کر اسے زمیندارنی کے پاس بھیجا تھا۔ تو نے دینے سے پوچھا کہ زمیندارنی نے اسے کس لیے بلایا تھا؟ رحیم داد نے کریت کر دریافت کیا۔ کہتا تھا زمیندارنی نے ایک ضروری کام کے لیے اسے بلایا تھا۔ اس سے تو نے پوچھا نہیں کہ وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا بھی، گھما پھرا کر بات کی، پر اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں نے تو اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ خود ہی زمیندارنی کے پاس آیا تھا۔ زمیندارنی نے اسے بلایا نہیں تھا۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا، پر یہ سمجھ نہیں آئی، اگر وہ جمیلہ کے پاس آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی وہ زمیندارنی سے سلاموں کے نام پر کچھ اینٹھنے کے لیے آیا ہوگا، اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نادر خان نے رحیم داد کو بے چین اور پریشان پایا تو زور دے کر پوچھا، پر اس کے زمیندارنی کے پاس آنے سے تو کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی گل ہی ہے، دینا بہت عرصے تک احسان شاہ کے پاس ملازم رہ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ میرے اور شاہ جی کے میل ملاپ کے بارے میں جمیلہ کو بتائے۔ اس نے مجھے احسان شاہ کی حویلی میں کتنی ہی بار دیکھا ہے۔ پر دینا کے بتانے سے بھی کیا ہوگا؟ نادر خان نے دینا کی آمد کو خاص اہمیت نہ دی۔ اب تو زمیندارنی کو پتہ چل ہی چکا ہے۔ تسی شاہ جی کے پاس جاتے رہے ہو،
जमींदारनी के सामने उसे मान भी चुके हो। अब दीना या किसी और के जमींदारनी से मिलने से क्या फर्क पड़ता है? रहीम दाद अपनी परेशानी की असल वजह नादिर खां को बताना न चाहता था। उसने अल्लाह वसाया के कत्ल के सिलसिले में नादिर खां को एतमाद में ना लिया था और ना ही इस सिलसिले में कभी तफसील से बात ही की थी। रहीम दाद ने पर्दापोशी के लिए बात बनाई। नादिर, तैनू पता है उधर शाहजी की हवेली में पीना पिलाना भी होता था। मैं चाहता हूँ जमीला को इसका पता ना चले। वो शराब बल्कि किसी भी नशाबाजी को बुरा समझती है। चौधरी, मैं तो समझता हूँ दीना ने जमींदारनी से तेरे बारे में कोई ऐसी गलबात नहीं की होगी। नादिर खां ने रहीम दाद की तशवीश रफा करने की कोशिश की। उसे तुझसे कोई गिला शिकवा भी नहीं। वो खामखा जमींदारनी से क्यों तेरी बुराई करने लगा? वो तो अपने ही किसी काम से आया होगा। ये भी हो सकता है जलील और उसके बाल बच्चों के बारे में बताने आया हो। जलील को छुट्टी ना मिली होगी, उसने दीना को जमींदारनी के पास भेज दिया होगा। नादिम ने अपने तौर पर रहीम दाद को हर तरह मुतमईन करने और उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश की, मगर रहीम दाद के जहन में वसवसे और खदशात मंडलाते रहे। नादिर खां इजाज़त लेकर खेतों की तरफ चला गया। रहीम दाद कमरे में खामोश बैठा रहा। सपहर हो गई। जमीला स्कूल से वापस हुई। रहीम दाद के कमरे के सामने से गुजरी तो मुस्कुरा कर बोली, चौधरी, कमरे में खाली पड़े पड़े तेरा मन नहीं घबराता? मगर वो रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। उसके खुशगवार रवैये से रहीम दाद की परेशानी बड़ी हद तक ज़ाइल हो गई। उसने ज़हनी सकून महसूस किया। उस रोज़ इतवार था। जमीला हवेली ही में थी और ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में थी। वो सुबह से नीचे नहीं आई थी। दोपहर को मोहम्मद उस्मान रंधावा वकील आया। वो रहीम दाद के कमरे के सामने से गुजरा मगर उससे ना मिला। सीधा जमीला के पास ऊपर की मंजिल पर गया। वो घंटा डेढ़ घंटा तक जमीला के साथ बैठा बातें करता रहा। खाना भी उसने जमीला के साथ ही खाया। ये सारी इत्तलाआत उसे हवेली के मुलाजिम नामदार से मिलती रहीं, जो बार बार जमीला के पास आ जा रहा था। सपहर को वकील वापस चला गया। रहीम दाद ने ना उसे टोका और ना ही उसने रहीम दाद की जानिब कोई तवज्जो दी। वो सर झुकाए लंबे लंबे कदम उठाता कमरे के सामने से गुजर गया। रहीम दाद खामोश बैठा उसे देखता रहा। वकील को देखकर वो एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो गया था। रात हो गई मगर जमीला नीचे न आई। सवेरे वकील फिर आया। रहीम दाद ने उसे जीने पर चढ़ते और सीढ़ियां तय करके ऊपर जाते हुए देखा। वो उस वक्त कुर्सी पर सहन में बैठा था। हर तरफ गहरी बसंती धूप फैली थी। रहीम दाद की परेशानी और बढ़ गई। निस्फ घंटा भी ना गुजरा था कि जमीला और वकील दो नौकरों के हमराह नीचे आई। ना जमीला ने और ना ही वकील ने रहीम दाद की जानिब देखा। वो हवेली का फाटक अबूर करके बाहर गए, तांगों में सवार हुए और गांव से बाहर चले गए। रहीम दाद को तशवीश लाहक हुई। वो दीना की अचानक आमद ही से घबरा गया था, मगर जमीला से बातचीत करने के बाद मुतमईन भी हो गया था। वकील की आमदो रफ्त ने उसे एक बार फिर तरह तरह के वसवसों में मुब्तला कर दिया। रहीम दाद ने अपनी परेशानी और खदशात का नादिर खां से कोई जिक्र ना किया। वो जमीला की वापसी का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। शाम को जमीला नौकरों के साथ वापस आई। रहीम दाद के कमरे के सामने से गुजरी। वो कमरे से निकलकर दालान में आ गया। बढ़कर जमीला के करीब पहुंचा। मुस्कुराकर दरियाफ्त किया, जमींदारनी, तू सवेरे ही सवेरे वकील के साथ कहाँ गई थी?
کوئی خاص گل بات تھی؟ نہیں، کوئی خاص گل نہیں، جمیلہ نے بے نیازی سے بتایا۔ میں نے وکیل سے لاہور میں مکان کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا، وہ اسی کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ تو کیا تو لاہور جا رہی ہے؟ رحیم داد نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ابھی تو نہیں جا رہی۔ زمیندارنی، تو لاہور جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ تینوں تو ابھی اپنے سکول کا منظور شدہ بنوانا ہے، اس روز یہی کہتی تھی۔ ارادہ تو ایسا ہی ہے۔ جب تیرا یہ ارادہ ہے تو لاہور کیوں جا رہی ہے؟ رحیم داد نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، مشورہ دیا۔ نادر کو لگا دے، وہ تیرے سکول کو منظور شدہ بنوا دے گا، فکر نہ کر، وہ یہ کام ضرور کر دے گا۔ تو جانتی نہیں وہ ایسے معاملوں میں بہت ہوشیار ہے۔ جمیلہ خاموش رہی، مگر رحیم داد خاموش نہ رہا۔ گلہ کرنے کے انداز میں بولا، تجھے لاہور ہی جانا تھا تو مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ اس نے جمیلہ کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر تھکن کے اثرات ہویدا تھے۔ اس دفعہ پھٹی اور کماد کی فصل بہت چنگی گئی ہے۔ اس کی آمدنی سے شاندار سکول بنا، ڈسپنسری بنا۔ تجھے روکنے والا کون ہے؟ سبھی کچھ تیرا ہے، میں نے کیا لینا؟ اس نے لہجے میں زور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو لاہور جانے کا خیال بالکل دل سے نکال دے۔ پر میں لاہور جا کب رہی ہوں؟ جمیلہ مسکرا کر بولی۔ وکیل تو یہ بتانے آیا تھا کہ لاہور میں اس نے میرے لیے جس مکان کا بندوبست کیا تھا اس کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ کل وہ اس سلسلے میں مجھے پوچھنے آیا تھا کہ آگے کے لیے میرا کیا ارادہ ہے۔ جب میں نے اسے بتایا لاہور جانے کا وچار چھوڑ دیا ہے تو آج وہ معاہدہ ختم ہونے کی بات بتانے آیا تھا۔ تو اس کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ رحیم داد نے کریت کر پوچھا۔ وہ واپس جا رہا تھا، میں نے بھی شہر میں تاجاں کے بیاہ کے لیے خریداری کرنی تھی، سو میں اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وہ بے تکلفی سے مسکرائی۔ تو کیا سمجھا؟ رحیم داد کچھ نہ کہہ سکا۔ جمیلہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، تجھ سے کل بات ہوگی، اس سمے تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زینے کی جانب بڑھی۔ رحیم داد ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور جمیلہ سے گفتگو کرنے کے بعد مطمئن بھی ہو گیا۔ اس کے ذہن میں جو وسوسے اور شبہات کل سحپہر سے بار بار ابھر رہے تھے، رفع ہو چکے تھے۔ رحیم داد اپنے کمرے میں گیا، رات کا کھانا کھایا اور سکون سے گہری نیند سو گیا۔ دن چڑھے نادر خان اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فہرست تھی جو اسے جمیلہ نے دی تھی۔ اس میں تاجاں کے جہیز اور شادی بیاہ کے ساز و سامان کی ضروری اشیاء درج تھیں۔ وہ فہرست کے مطابق خریداری کرنے لاہور جا رہا تھا، مگر لاہور جانے سے پہلے وہ رحیم داد کے ساتھ کپاس کی فروخت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے رحیم داد کو ضروری اطلاعات فراہم کیں۔ وہ اٹھا اور لاہور کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام ہوئی، اندھیرا بڑھا، رات ہو گئی، مگر نہ جمیلہ آئی اور نہ رحیم داد اس کے پاس گیا۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا بڑھتے ہی اس نے جمیلہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ نادر خان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس کا فوری طور پر لوٹنے کا امکان بھی نہ تھا۔ اسے خریداری کے لیے وقت درکار تھا۔ لاہور میں اس کا بھتیجا موجود تھا، لہٰذا ٹھہرنے کا بھی مسئلہ نہ تھا۔ رحیم داد اس وقت جمیلہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اسکول کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے ساتھ وہ کمرے سے نکل کر دالان میں آیا۔ حویلی میں ابھی تک کسی قدر چہل پہل تھی۔ وہ اوپر کی منزل پر جانے والے زینے کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچا تو سیڑھیوں پر جنت مل گئی۔ وہ اوپر سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔
रहीम दाद ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ चली जन्नत? घर जा रही हूं जी। वो सर को दुपट्टे से ढकते हुए बोली। छोरियां घर में अकेली डरती हैं। नादिर खां कब तक वापस आ रहा है? ठीक से जी पता नहीं, आज तो आता हुआ नहीं लगता। पूरी खरीदारी करके ही लौटेगा। रहीम दाद ने जन्नत को नजर भर कर देखा। दोनों की निगाहें मिलीं। उसने जन्नत से पूछा, तू रात को जल्दी तो नहीं सोती? नहीं जी, मैं तो देर ही से सोती हूं। पर उस रात तो जल्द ही सो गई थी। रहीम दाद ने उसे छेड़ा। तूने जो गरम गरम दूध पिलाया था, बहुत मजा दिया था उसने। तुझे पसंद आया? वो खुश होकर बोली। अभी चल कर पी ले, गरम होगा। अभी तो मैं जमींदारनी के पास जा रहा हूं, उसके साथ कुछ जरूरी गल बात करनी है, बाद में। रहीम दाद अपनी बात पूरी ना कर सका। उसी वक्त कहरे के धुंधलके में सीढ़ियों पर आहट उभरी। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। आहट सुनते ही जन्नत मेहमान खाने में खुलने वाले दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाजे से गुजर कर चली गई। रहीम दाद ऊपर जाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वापस अपने कमरे में पहुंचा। उसने जमीला के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। वो रात के तारीक और सुनसान होने का इंतजार करने लगा। हवेली पर गहरी खामोशी छाई थी। रहीम दाद बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया। दालान में आया। चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा। सर्दी ज्यादा थी। नौकर चाकर अपनी अपनी कोठरियों के अंदर जा चुके थे। सहन में कोई ना था। ना कोई आहट थी, ना आवाज। रहीम दाद मेहमान खाने में पहुंचा। अहमद हस्बे मामूल गायब था। मेहमान खाना खाली था। रहीम दाद मेहमान खाने से गुजरकर नादिर खां के घर पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर हौले से दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरे में लालटेन जल रही थी। रहीम दाद अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा, सामने पलंग पर जन्नत लहरिया चंदरी ओढ़े बैठी है। आंखों में गहरा काजल था। होंठों पर सुर्खी की धड़ी थी। सर के बाल तेल से चमक रहे थे। पलंग के नीचे अंगीठी में अंगारे दहक रहे थे। उनकी तेज रोशनी में जन्नत के गोरे चिट्टे चेहरे पर ताजगी और निखार नजर आ रहा था। उसकी सज धज साफ चुगली खा रही थी कि वो रहीम दादी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो पलंग से उतर कर खड़ी हो गई। उस वक्त शलवार के बजाय लाचा बांधे हुए थी। लाचा नारंगी रंग का था। उसका रेशम भी नरम था और निचला किनारा सुनहरी कलाबतू का था। रहीम दाद ने मुस्कुराकर शोखी से पूछा, तूने तो आज लाचा बांध रखा है। तूने ही तो मुझे लाचा बांधने को कहा था। वो आंखों को तिरछा करके बेबाकी से मुस्कुराई। मैंने नादिर से कहा मुझे लाचा ला दे, मैं लाचा बांधूंगी। वो पिछले दिनों लाहौर गया तो ये लाचा लेता आया। रहीम दाद कुछ ना बोला। गौर से लाचा देखते हुए मोंढे पर बैठ गया। जन्नत उसके करीब आकर खड़ी हो गई। इचला कर बोली, कैसा लग रहा है लाचा? लश्कारे मार रही है। इसे पहनकर तू सचमुच बहुत सोहनी लग रही है। अब कहाँ रही सोहनी? तूने मुझे पहले नहीं देखा। वो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। भड़ोली पर तेरे लिए गरम दूध रखा है, ले आऊं? दूध बाद में पी लूंगा, पहले तू दरवाजे की जंजीर चढ़ा दे। रहीम दाद उठा और पलंग पर जाकर बैठ गया। जन्नत अपने कोल्हों को हौले हौले खम देती दरवाजे की जानिब बढ़ी। कुंडी लगाई और नजरें नीची किए शर्माती लुजाती रहीम दाद के पास पलंग पर बैठ गई।
رات اپنا سفر طے کرتی رہی۔ نصف گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں پریشان ہو گئے۔ جنت نے جھٹ رحیم داد کا ہاتھ پکڑا اور برابر والے کمرے میں لے گئی۔ اس نے الگنی پر چادر ڈال دی اور رحیم داد کو اس کے پیچھے چھپا دیا۔ جنت نے رنگین چنری اتار کر سوتی کھیس اوڑھی، جلدی جلدی لاچا اتار کر ایک طرف ڈالا، شلوار پہنی، باہر نادر خان کی آواز ابھری، جنت دروازہ کھول، میرے ساتھ زمیندارنی بھی ہے۔ رحیم داد نے یہ سنا تو سخت سراسیمہ ہوا۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سہما ہوا پردے کی آڑ میں دبکا ہوا کھڑا رہا۔ جنت لالٹین سنبھالے ہوئے باہر چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ رحیم داد اندھیرے میں لمبی لمبی سانس بھرنے لگا اور اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جنت برابر والے کمرے میں پہنچی، آگے بڑھی، دروازہ کھولا۔ دیکھا نادر سامنے کھڑا ہے۔ جمیلہ اس کے ہمراہ تھی۔ دونوں کے عقب میں تاراں تھی۔ نادر نے جنت کو مخاطب کیا، جنت اتنی گہری نیند نہ سویا کر، جا زمیندارنی کے لیے فٹافٹ گرم دودھ لے کر آ۔ اس نے مڑ کر جمیلہ کی طرف دیکھا، مونڈھا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، زمیندارنی اسی پر بیٹھ جا، اپنے پاس کرسی تو ہے نہیں۔ جمیلہ سنجیدگی سے بولی، میں نے بیٹھنا نہیں ہے، میں تو یہ دیکھنے آئی ہوں کہ بیاہ کے لیے تیرا گھر ٹھیک رہے گا نا۔ اس نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا، تاجاں اس میں مائیاں بیٹھ سکتی ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے جی۔ جنت نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جمیلہ نے نادر سے کہا، نادر، لالٹین اٹھا، میں ساتھ والا کمرہ دیکھوں گی۔ جنت نے اسے روکنے کی کوشش کی، کیا کرے گی اسے دیکھ کر؟ زمیندارنی، وہ کمرہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ نہیں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جمیلہ نے اصرار کیا، دیکھنا ہی ہے تو دن میں آرام سے دیکھ لینا۔ جنت نے ایک بار پھر جمیلہ کو کمرے میں جانے سے روکنے کی کوشش کی، کل میں اسے صاف کر دوں گی، مگر جمیلہ نہ مانی۔ اس نے نادر خان سے کہا، نادر، لالٹین اٹھا، اب آئی ہوں تو اس کمرے کو بھی دیکھ کر ہی جاؤں گی، کل مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں۔ نادر خان نے لالٹین اٹھا لی۔ جنت کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس پر خوف اور پریشانی کا غبار چھا گیا، مگر جمیلہ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی سے بے نیاز نادر خان کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جنت نہ گئی۔ جمیلہ نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، کمرے میں 2 چارپائیوں پر نادر خان کی تینوں بیٹیاں بے خبر سو رہی ہیں۔ ایک گوشے میں جنت کا نارنجی لاچا بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا، قریب ہی لہریا چنری پڑی تھی۔ جمیلہ نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ رحیم داد دم بخود کھڑا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے سنا جمیلہ کہہ رہی تھی، مجھے تو یہ کمرہ برابر کے کمرے سے کچھ بڑا ہی لگتا ہے۔ وہ الگنی پر پڑی ہوئی چادر کے بالکل برابر پہنچ چکی تھی، اتنی قریب کہ رحیم داد اس کے خوبصورت جسم کی مہک سونگھ سکتا تھا، مگر اس کا خوف سے برا حال تھا۔ اس نے سانس روک لی اور آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اسے خدشہ تھا کہ الگنی پر پڑا ہوا پردہ ایک طرف کھسک جائے گا اور جمیلہ اس کے سامنے ہوگی۔ اس تصور ہی سے وہ کانپ اٹھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، مگر پردہ بدستور لٹکتا رہا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ جمیلہ کی آواز ابھری، نادر، مائیاں بیٹھنے کے لیے یہ کمرہ ٹھیک رہے گا، اس کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا ہے نا؟ ہاں جی، بالکل کھلتا ہے۔
نادر خان نے الگنی پر لٹکی ہوئی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زمیندارنی اسی کے پیچھے دروازہ ہے، پر اس میں تالا پڑا ہے، کنجی جنت کے پاس ہوگی، اسے دیکھنا چاہتی ہے تو جنت سے چابی لے لے۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھنا۔ رحیم داد کی پیشانی پر سخت سردی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کی نظریں سامنے لٹکتی ہوئی چادر پر ٹکی تھیں اور کان قدموں کی آہٹ پر لگے تھے۔ جمیلہ نہ آگے بڑھی اور نہ ہی اس نے چادر ہٹائی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نادر خان بھی لالٹین اٹھائے اس کے ہمراہ چلا گیا۔ جمیلہ مونڈے پر بیٹھی نہیں، پلنگ کے نیچے رحیم داد کے جوتے پڑے تھے۔ جمیلہ کی ان پر نظر پڑی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، نادر خان سے مخاطب ہوئی، نادر، تو نے بھی چودھری کی طرح کے بوٹ پہننے شروع کر دیے؟ نادر خان نے جوتوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، مگر اس نے جھٹ اپنی پریشانی پر قابو پا لیا۔ آہستہ سے بولا، وہ ایسا ہے زمیندارنی، لاہور سے پچھلے دنوں میرا بھتیجا آیا تھا، وہی میرے لیے یہ بوٹ لیتا آیا تھا۔ جنت دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے کر صحن سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے گلاس جمیلہ کی طرف بڑھایا۔ زمیندارنی دودھ پی لے، گرم گرم ہے، کوسا ہے۔ میں رات کے سمے دودھ نہیں پیتی۔ جمیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے جنت کے چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ جنت کی نظریں جھک گئیں۔ جنت، لگتا ہے تو سونے سے پہلے رات کو سنگار بھی کرتی ہے۔ نہیں بہن جی، ایسی کوئی گل نہیں۔ جنت گھبرا کر بولی، سنگار شنگار کے کرنا، بس ذرا سا ہاتھ دھو لیا تھا، میں تو تیرے ہی پاس آنے والی تھی۔ جمیلہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے نادر سے کہا، نادر، کل تو یہ گھر خالی کر کے مہمان خانے میں چلا جانا، یہاں کی ٹھیک طرح صفائی بھی کرا دینا، بیاہ تو یہیں سے ہوگا نا؟ وہ مڑی، اب میں چلوں گی۔ جمیلہ دروازے کی جانب بڑھی۔ دہلیز کے پاس تاراں بیٹھی تھی۔ جمیلہ اس کے ہمراہ باہر نکلی اور مہمان خانے سے گزر کر حویلی میں چلی گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد نادر نے دروازہ بند کیا۔ جنت سے کہا، دودھ واپس لے جا۔ وہ چپ چاپ صحن میں چلی گئی۔ نادر خان نے لالٹین اٹھائی، برابر کے کمرے میں گیا، الگنی پر لٹکی ہوئی چادر کی طرف بڑھا، قریب پہنچا، اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر چادر ایک طرف کر دی۔ لالٹین کی زرد زرد روشنی میں رحیم داد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس پر خوف اور دہشت کے سائے پھیلے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے۔ رحیم داد نے دھڑکتے دل سے نظریں اٹھائیں۔ نادر اس کے روبرو کھڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رحیم داد کا بازو پکڑا، آہستہ سے کہا، چودھری، باہر آ جا، زمیندارنی چلی گئی۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نادر خان کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھا۔ نادر خان کے ہمراہ ملحقہ کمرے میں گیا۔ جنت ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی۔ چودھری، تو نے اپنے جوتے بھی یہیں چھوڑ دیے تھے؟ زمیندارنی نے انہیں دیکھ لیا، پوچھا بھی، پر میں نے جھٹ بات بنا دی۔ رحیم داد کچھ نہ بولا، پلنگ پر جا کر بیٹھا اور سر جھکا کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ چودھری، میں نے تجھ سے کچھ ضروری گل کرنی ہے۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے جو سکون نمودار ہوا تھا غائب ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، جلدی جلدی جوتے پہنے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نادر کی جانب دیکھے بغیر کہا، ابھی گل کرنی ہے؟ تو چاہتا ہے تو سویرے کر لوں گا۔ نادر خان نے اصرار نہ کیا۔
پر گل ہے بہت ضروری۔ رحیم داد اس قدر خفیف ہو رہا تھا کہ اس نے مڑ کر نادر خان کی طرف نہ دیکھا۔ آگے بڑھا، دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ مہمان خانے میں احمد موجود تھا مگر بے خبر سو رہا تھا۔ رحیم داد مہمان خانے سے گزر کر حویلی میں پہنچا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 11 کا عمل تھا۔ سردی بپھری ہوئی تھی، جسم تھر تھراتا تھا۔ رحیم داد دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز رحیم داد دن چڑھے تک سوتا رہا۔ رات کو اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ شدید انتشار اور خلفشار میں مبتلا رہا۔ نادر خان حسب وعدہ رحیم داد کے پاس نہ آیا۔ اس نے نوکروں اور کمیوں کی مدد سے اپنا مکان خالی کیا۔ گھر گرہستی کا سامان مہمان خانے کے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ جنت اور اس کی تینوں بچیاں بھی مہمان خانے میں منتقل ہو گئیں۔ خالی مکان خوب اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر صاف کیا گیا۔ جمیلہ نے خود جا کر اس کا معائنہ کیا۔ اپنی نگرانی میں سجا کر اسے شادی کا گھر بنایا۔ کمروں میں دری بچھی تھی، ان پر جازم اور چاندنی کا فرش تھا۔ کمروں کے باہر دالان میں بھی دریاں اور چٹائیاں بچھا لی گئی تھیں۔ سپہر تک سارے انتظامات مکمل ہو گئے۔ تاجاں کو گھر کے پچھلے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سرخ سالو باندھے ہوئے تھی۔ سر پر ہلدی میں رنگا ہوا زرد دوپٹہ تھا۔ کرتا بھی زرد ہی تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے تاجاں کی سسرال سے کچھ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں آئیں۔ کمروں اور باہر دالان میں پیٹرو میکس روشن تھے۔ ان کی تیز روشنی دور تک پھیلی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ کہے تھے اور ملی جلی آوازوں کا شور تھا۔ مسرت و شادمانی تھی۔ بڑا خوشگوار ہنگامہ تھا۔ ہر چہرہ چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ سسرال سے آنے والی عورتیں اور لڑکیاں جب تاجاں کے پاس پہنچیں تو آوازوں اور کہکہوں کا شور اور بھی سوا ہو گیا۔ تاجاں کے چھوٹے ماموں نے، جو دولہا کا چچا بھی تھا، قریب جا کر اپنا ہاتھ بڑھایا، شفقت سے تاجاں کے سر پر پھیرا، بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر تیل چڑھانے کی چوکی پر لے گیا۔ وہ سر جھکا کر چوکی پر شرماتی لجاتی سمٹی سمٹائی بیٹھ گئی۔ 7 نوجوان عورتیں آگے بڑھیں اور تاجاں کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ 7 سہاگنیں تھیں۔ وہ تاجاں کے گندھے ہوئے بال آہستہ آہستہ کھولنے لگیں، لیکن بال کھولنے سے قبل ایک عورت نے تاجاں کی ہتھیلی پر ناریل اور گھی ملی ہوئی تھوڑی سی مہندی رکھ دی۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے پاس لے گئی۔ تاجاں نے اس کی ہدایت کے مطابق شرم سے جھجکتے ہوئے ہتھیلی کی مہندی دیوار پر مل دی۔ وہ عورت پیچھے ہٹی تو دوسری سہاگن نے بڑھ کر تاجاں کی ہتھیلی پر پھر مہندی رکھ دی اور تاجاں نے اس کے ہاتھ کی مدد سے اس دفعہ بھی مہندی دیوار پر مل دی۔ 7 سہاگنوں نے باری باری تاجاں کے ہاتھ سے دیوار پر مہندی لگوائی، لیکن ہر بار جب تاجاں دیوار پر مہندی لگاتی تو 7 میں سے ایک سہاگن سرسوں کے تیل میں انگلی ڈبو کر اس کے سر میں لگاتی اور بالوں کی مہندی کھول دیتی۔ یہ تیل چڑھانے کی رسم تھی۔ اس رسم کے دوران میں تاجاں کی سہیلیاں اور دوسری نوجوان لڑکیاں اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ تاجاں اب سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میراثیوں میں سے ایک نے ڈھولک پر تھاپ دی اور اونچی آواز سے گیت گایا۔ گیت شروع ہوتے ہی دوسری میراسن بھی ڈھولک کی تھاپ پر گانے لگیں۔ تاجاں کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہوئی لڑکیاں بھی ان کی آواز سے آواز ملا کر گانے لگیں۔ وہ گیت کے بول اٹھاتیں، خوشی سے کھلکھلا کر کہے بلند کرتیں، آپس میں چھیڑ چھاڑ کرتیں، مگر تاجاں حیا سے سمٹی سمٹائی چپ بیٹھی تھی۔ گیتوں کے بول سن رہی تھی،
جن میں اس کی آرزوؤں اور خواہشوں کا اظہار ہو رہا تھا، مگر نہ اس کا باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ کوئی بھائی تھا۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے بسی پر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور جمیلہ جس نے سارا جہیز تیار کیا تھا، شادی کا اہتمام کیا، لباس عروسی تیار کرایا، وہاں موجود نہ تھی۔ وہ سہاگن نہ تھی، رانڈ بیوہ تھی، اور کسی بیوہ کا سایہ مایوں بیٹھنے والی لڑکی پر پڑنا نحوست اور بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ جمیلہ مہمان خانے میں کرسی پر بیٹھی تھی، گیت کے فضا میں بکھرتے ہوئے بولوں کو سن رہی تھی۔ مہمان خانے کے صحن میں بھی گیس بتی جل رہی تھی۔ اس کی ہر سو بکھری ہوئی روشنی میں بڑے بڑے چولہوں پر دیگچے چڑھے تھے، کڑاہیاں رکھی تھیں، دیگچوں میں گھنگھنیاں ابل رہی تھیں، کڑاہیوں میں گلگے تلے جا رہے تھے، گلگے تلے جانے کے بعد ٹوکروں میں ڈالے جا رہے تھے۔ قریب ہی پیتل کے بڑے بڑے تھالوں میں سوجی کی چوری اور ملیدہ تیار کیا جا رہا تھا۔ جمیلہ پکوان اپنی نگرانی میں تیار کرا رہی تھی۔ مائیوں کی رسم پر جمیلہ نے کوٹلہ ہرکشن کی تمام عورتوں اور لڑکیوں کو مدعو کیا تھا۔ ہر عورت تاجاں کے پاس جانے سے قبل مہمان خانے میں پہنچتی، اس کے ہاتھوں میں گندم سے بھری ہوئی تھالی ہوتی، وہ جمیلہ کے سامنے جاتی، اونچی آواز سے کہتی، سلام بہن جی، اور تھالی میں بھری ہوئی گندم دالان میں رکھے ہوئے مٹی کے بڑے بڑے کونڈوں میں انڈیل دیتی۔ پھر وہ دیگچوں کے پاس جاتی، ڈونگے کا دستہ پکڑ کر اندر سے گھنگھنیاں نکالتی، ٹوکروں سے گلگے اٹھاتی، پیتل کے تھالوں سے چوری اور ملیدہ لیتی اور اپنی تھال میں رکھتی جاتی، پھر ہنستی مسکراتی اس طرف چلی جاتی جہاں تیل چڑھانے کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ تیل چڑھانے کی رسم ختم ہوئی تو تاجاں کے ماموں نے ایک بار پھر اس کا بازو تھاما، اسے اٹھایا اور سہارا دے کر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے تاجاں کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا۔ تاجاں اب باقاعدہ مائیوں بیٹھ چکی تھی۔ فاتاں بھاگی بھاگی جمیلہ کے پاس آئی، گڑ گڑا کر بولی، بہن جی، تیری تاجاں مائیاں بیٹھ گئی ہے، اب تو بھی چل۔ وہ تیل چڑھانے کی رسم کے موقع پر بھی جمیلہ کے پاس آئی تھی اور اس میں شرکت کرنے پر اصرار بھی کیا تھا، مگر جمیلہ نے انکار کر دیا تھا۔ اس دفعہ بھی اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ فاتاں، تو جا، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، مجھے ادھر کئی ضروری کام نمٹانے ہیں، دیکھ رہی ہے ادھر کتنا کام ہو رہا ہے۔ وہ تو تیرے بنا بھی ہوتا رہے گا۔ فاتاں نہ مانی، اپنی بات پر اڑ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر جمیلہ کے قدموں پر ڈال دیا۔ بہن جی، میری لاج رکھ لے، تو نہ گئی تو میں بھی اب تاجاں کے پاس نہیں جاؤں گی۔ رحیم داد جو شام ہی سے مہمان خانے میں پہنچ کر جمیلہ کے قریب ہی بیٹھا تھا اور بہت دیر سے خاموش تھا، فاتاں کے گڑ گڑانے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں مخاطب کیا، زمیندارنی، اب تو چلی جا۔ اس کے لہجے میں بھی عاجزی تھی۔ جمیلہ نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا لباس اس وقت بھی حسب معمول سفید ہی تھا، البتہ وہ دو شالہ سبز رنگ کا اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے کنارے سنہری تھے، آنکھوں میں دمبالا کاجل تھا، چہرے پر سردی سے گلاب کھل رہے تھے، کانوں میں سونے کے مندرے پڑے تھے۔ پیٹرومیکس کی تیز روشنی میں وہ جگمگا رہی تھی، دلکش اور دل آرا نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ راج ہنس کی مانند اپنی سراہی وار گردن اونچی اٹھائے گمسم بیٹھی سوچتی رہی۔ فاتاں اس کے روبرو مجسم التجا بنی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے سائے منڈلا رہے تھے۔ رحیم داد نے ایک بار پھر نرم لہجے میں جمیلہ سے درخواست کی، زمیندارنی، اب چلی بھی جا، تاجاں تو فاتاں سے زیادہ تیری دھی ہے، تو اس کے مائیاں بیٹھنے پر نہیں جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ذرا سوچ تو یہ کیسا لگے گا؟ جمیلہ نے اس دفعہ بھی کچھ نہ کہا، جھک کر پیروں پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا، پھاتاں کے سر پر ڈالا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آگے بڑھی، پھاتاں اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ رحیم داد دونوں کو جاتے ہوئے بڑے اشتیاق سے دیکھتا رہا۔ جب وہ مہمان خانے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں تو رحیم داد نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اس کمرے کے سامنے سے گزرا جس میں نادر خان بیوی بچوں کے ساتھ عارضی طور پر مقیم تھا۔ جنت اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی، وہ اپنی تینوں بچیوں کے ہمراہ مائیوں کی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ نادر خان بھی کمرے میں نہیں تھا۔ رحیم داد نے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور آگے نکل گیا۔ وہ پھر واپس مہمان خانے میں آیا۔ تاجاں کو مائیوں بیٹھے ہوئے 4 روز گزر چکے تھے اور ابھی اسے مزید 7 روز مائیوں بیٹھنا تھا۔ اس عرصے میں رحیم داد کو نادر خان کم ہی نظر آیا۔ وہ ان دنوں جمیلہ کی اردلی میں تھا اور تاجاں کی شادی کی تیاری میں بری طرح الجھا ہوا تھا، مگر رحیم داد کو تاجاں کے بیاہ کی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہر وقت اکتایا ہوا سا رہتا، خود کو تنہا محسوس کرتا، بے چین اور مضطرب رہتا۔ انہی دنوں ایک سپہر کو رحیم داد نے وکیل عثمان رندھاوا کو ایک بار پھر حویلی میں دیکھا۔ وہ سیدھا جمیلہ کے پاس اوپر چلا گیا۔ جب وہ جمیلہ سے طویل بات چیت کے بعد نیچے آیا تو کہرے کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ شام مشرقی افق سے زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی۔ وکیل اپنے کسی زمیندار موکل کی کار میں آیا تھا، وہ اس میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ وکیل کی اچانک آمد رحیم داد کو بہت پراسرار معلوم ہوئی۔ وہ ایک بار پھر تشویش اور بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں دبے دبے وسوسوں اور شبہات نے از سر نو سر ابھارا۔ وہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تنہا بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ ملازم کھانا لایا تو رحیم داد ذہنی انتشار کے باعث رغبت سے نہ کھا سکا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ مہمان خانے میں چلا گیا، مگر نہ وہاں نادر خان تھا نہ جنت تھی۔ نادر خان کے کمرے کا دروازہ اس وقت بھی کھلا تھا، چارپائیاں خالی تھیں، وہاں کوئی نہ تھا۔ جمیلہ بھی اسے مہمان خانے میں کہیں نظر نہ آئی، صرف نوکر چاکر ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت مصروف اور سرگرم معلوم ہو رہے تھے۔ تاجاں جہاں مائیوں بیٹھی تھی وہاں ڈھولک ٹھنک رہی تھی، لڑکیوں کے گانے کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس وقت تاجاں کے بدن پر بٹنا ملا جا رہا تھا۔ گیت کے بولوں سے رحیم داد نے یہی اندازہ لگایا۔ لڑکیاں بٹنا مل رہی تھیں اور تالیوں کی تھاپ پر لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ رحیم داد ذرا دیر خاموشی سے گیت سنتا رہا، پھر اکتا گیا اور حویلی میں واپس چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اوپر کی منزل پر جائے اور باتوں باتوں میں جمیلہ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وکیل اس کے پاس کیوں آیا تھا، کس مقصد سے آیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر زینے پر پہنچا تو سیڑھیوں پر حویلی کی ملازمہ ناچو نظر آئی۔ وہ اوپر ہی سے آ رہی تھی۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا، گل سن ناچو، یہ بتا زمیندارنی اوپر ہی ہے نا؟ نہیں جی، وہ تو شام ہی سے تاجاں کے پاس ہے۔ کب تک واپس آئے گی؟ دیر ہی سے آئے گی جی۔ ناجو نے رحیم داد کو بتایا، روزی وہاں سے دیر کو لوٹتی ہے۔ رحیم داد نے ناجو سے مزید بات چیت غیر ضروری سمجھی، واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی رات گزری تھی، اس کی آنکھ آہٹ سے کھل گئی
اس نے سنا دروازے پر آہستہ آہستہ دستک ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، پلنگ سے نیچے اترا، آگے بڑھا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے جنت کھڑی ہے۔ وہ سردی سے تھر تھر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی جھٹ اندر داخل ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ سارے نوکر چاکر تھک کر بستروں میں دب کے گہری نیند سو رہے تھے۔ رحیم داد نے دروازہ بند کرتے ہوئے جنت سے پوچھا، تو اتنی رات گزرے کیسے آ گئی؟ نادر کہاں ہے؟ وہ تو جی لاہور گیا ہے، جنت نے جواب دیا۔ زمیندارنی نے اسے شام ہی کو بھیجا ہے، اب تو وہ کل ہی واپس آئے گا۔ جنت رحیم داد کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا بدن سردی سے ہنوز کپ کپا رہا تھا۔ اس نے لحاف اٹھا کر پیروں پر ڈال لیا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، اس رات جب میں تیرے پاس گیا تھا، نادر خفا تو نہیں ہوا؟ کیا کہتا تھا وہ؟ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تیرے بارے میں کوئی گل بات ہی نہیں ہوئی۔ بعد میں بھی کوئی گل بات نہیں ہوئی؟ رحیم داد نے کریت کر پوچھا۔ بس اتنا کہا تھا، تاجاں کے بیاہ کے بعد اپنے پیو کے پاس رحمت والی چلی جا، جنت نے بتایا۔ چودھری اس نے تجھ سے تو کچھ نہیں پوچھا؟ اس رات کے بعد وہ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ رحیم داد نے جنت کو مطلع کیا۔ ہاں مجھ سے یہ کہتا تھا کچھ ضروری گل کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ جنت اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں تو تیرے پاس پہلے ہی آتی پر زمیندارنی نے مجھے تاجاں کے ساتھ لگا دیا ہے، رات کو میں اسی کے پاس ہوتی ہوں۔ آج کیسے ادھر نکل آئی؟ وہ ایسا ہوا جی، نادر لاہور گیا ہے، چوریوں کے پاس کوئی نہیں، اکیلے میں ڈرتی ہیں، زمیندارنی نے آج رات فاتح کو تاجاں کے پاس لگا دیا ہے۔ میں مہمان خانے کے کمرے میں رہی، رات گزری تو تیرے پاس آ گئی۔ زمیندارنی نے تو تجھ سے اس رات کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی؟ وہ ایسا کیوں کرتی، اس نے کیا پتا؟ جنت نے حیرت زدہ ہو کر کہا، نادر خان نے اسی رات مجھے بتایا تھا کہ زمیندارنی کو میرے جوتے منجی کے نیچے پڑے دیکھ کر شبہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو اس نے کچھ پوچھا نہیں، جنت نے بے نیازی سے کہا، پر تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ جوتے پہننے بھی بھول گیا، حد کر دی تو نے۔ لگتا ہے نادر مجھ سے کچھ ناراض ہے۔ رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، جبھی تو میرے پاس اب تک نہیں آیا۔ مجھے تو ایسا لگتا نہیں، جنت نے اطمینان سے کہا۔ ویسے آج کل تاجاں کے بیاہ کی تیاری میں نادر بری طرح الجھا ہوا ہے، زمیندارنی نے بیاہ کا سارا ہی بوجھ اس پر ڈال رکھا ہے۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، جنت بھی خاموش رہی۔ الگ صبح رحیم داد کی آنکھ کھلی تو جنت اٹھ کر جا رہی تھی۔ رحیم داد نے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ جنت کمرے سے باہر نکلی تو ہوا کا سرد جھونکا اندر آیا۔ باہر ہلکی ہلکی دودھیا دھند کی چادر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جنت نے دہلیز عبور کرنے کے بعد آہستہ سے دروازہ پھیر دیا۔ ابھی بہت تڑکا تھا، ہر سو گہری خاموشی طاری تھی، سردی بھی شدید تھی۔ رحیم داد لحاف میں دبکا ہوا بستر پر لیٹا رہا۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ رحیم داد کھانا کھا رہا تھا کہ نادر خان اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ رحیم داد اسے دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا۔ اس نے نادر کی جانب دیکھے بغیر نرم لہجے میں دریافت کیا، نادر تو اتنے روز کہاں رہا؟ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ زمیندارنی نے بیاہ کے کاموں میں ایسا الجھا دیا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ نادر خان نے صفائی پیش کی، لاہور گیا تھا، کچھ ہی دیر پہلے واپس آیا ہوں۔
رحیم داد نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ نادر خان بھی خاموش رہا۔ کمرے میں سکوت چھایا تھا۔ ذرا دیر بعد نادر خان نے کھنکار کر گلا صاف کیا، سنبھلے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، چودھری، تجھ سے بہت ضروری گل کرنی تھی۔ اس رات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ رحیم داد نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اسے چھوڑ چودھری، یہ اور ہی گل ہے اور بہت پریشانی کی گل ہے۔ نادر خان نے اپنی بات کی اہمیت جتانے کی کوشش کی۔ رحیم داد نے اس دفعہ مڑ کر اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھا، مگر چپ رہا۔ میں تجھ سے اس بارے میں بہت پہلے بات کرنا چاہتا تھا، نادر خان نے کہا، پر موقع ہی نہ ملا۔ ایسی کیا پریشانی کی گل بات ہے؟ رحیم داد کے لہجے سے تشویش آشکارا تھی۔ تو سنے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ نادر خان نے کھل کر بات نہ کی۔ تو پھر بتا نا، اس طرح چبا چبا کر کیوں بات کر رہا ہے؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر کہا۔ شبہ تو جی مجھے پہلے ہی تھا، پر اب تو تصدیق بھی ہو گئی، نادر خان نے بتایا۔ اسی لیے میں نے تجھ سے اب تک اس معاملے میں بات نہیں کی، سوچا پہلے تصدیق کر لوں، تب تجھے آگاہ کروں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ رحیم داد کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ اس نے بے قرار ہو کر پہلو بدلا۔ صاف صاف گل کر، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ لگتا ہے تجھے کچھ پتہ نہیں، نادر خان نے گردن آگے بڑھا کر رازداری کے انداز میں آہستہ سے کہا۔ تینوں پتہ نہیں، زمیندارنی اپنی ساری اراضی بیچ رہی ہے۔ رحیم داد ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، بھوک اڑ گئی۔ حیران و پریشان ہو کر بولا، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر، تجھے کس نے بتایا کہ زمیندارنی اپنی اراضی بیچ رہی ہے؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، نادر خان گویا ہوا، پر تیری باتوں سے لگتا ہے تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ زمیندارنی نے وکیل عثمان رندھاوا کی معرفت لاہور میں کرائے پر مکان بھی لے لیا ہے۔ مجھے شبہ تو ہوا تھا اور میں نے اپنے شبے کا جمیلہ سے اظہار بھی کیا تھا، پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ رحیم داد نے قدرے توقف کیا۔ لیکن وکیل کا روز روز آنا یہ ظاہر کرتا ہے تیری بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ چودھری، یہ چکر تو بہت دن سے چل رہا ہے۔ وکیل کل بھی جمیلہ کے پاس آیا تھا اور شام تک اوپر بیٹھا جمیلہ سے باتیں کرتا رہا۔ رحیم داد نے شکوہ کیا۔ میرے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے، پر مجھ سے ایک بار بھی اس نے ملنے اور بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح گزر جاتا ہے جیسے مجھ سے کبھی ملا نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے تأمل کیا، پھر گویا ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے دینے نے بھی جمیلہ سے کچھ الٹی سیدھی گل بات کی ہے۔ دینا کیا الٹی سیدھی بات کر سکتا ہے؟ نادر خان کے لہجے میں استجاب تھا۔ وہ نادر خان کو اعتماد میں لینا نہ چاہتا تھا۔ اس نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ یہ بتا، تجھے ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو جی اس طرح پتہ چلا کہ پچھلی بار جب میں لاہور گیا تھا تو وکیل کے دفتر بھی گیا۔ یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا اس نے اب لاہور میں پریکٹس شروع کر دی ہے۔ میں نے اس کا پتہ ہے، جمیلہ ہی نے بتایا تھا۔ وہ ایسا ہوا جی، میں نے وکیل کا بورڈ دیکھا تو اس کے دفتر میں چلا گیا۔ کام تو اس سے کچھ تھا نہیں، سوچا سلام دعا کر لوں، اس سے میل ملاپ رکھنا چاہیے۔ زمینداری میں تو وکیل کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نادر خان سنبھل سنبھل کر بولتا رہا۔ وکیل تو دفتر میں موجود نہ تھا، پر اس کا منشی مل گیا۔ اس نے مجھے چائے بھی پلائی۔ باتوں باتوں میں اس سے پتہ چلا
کہ زمیندارنی نے وکیل سے بے نامہ تیار کرایا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ منشی سمجھا میں بے نامے کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ اس نے یہ تو بتا دیا کہ بے نامہ تیار ہو گیا ہے، پر اس کے بارے میں اور کچھ نہ بتایا۔ میں نے بہت کوشش کی، پر وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایسی بات تھی تو مجھے فوراً بتانا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا جی، پہلے تصدیق ہو جائے، تبھی اس معاملے میں تجھ سے بات کروں۔ نادر خان نے وضاحت کی۔ مان لے میرا شبہ غلط ہوتا اور تو اس بارے میں زمیندارنی سے بات کر لیتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ میں بیچ میں مارا جاتا، زمیندارنی مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ وڈے لوکاں کے جھگڑے میں ہمیشہ چھوٹا ہی مارا جاتا ہے۔ برا نہ منانا چودھری، میں اسی وجہ سے تجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تجھ سے بات کروں تو پکی ہو، اس میں کوئی اگر مگر نہ ہو۔ تو نے تصدیق کیسے کی؟ اس بار جب میں لاہور گیا تو وکیل کے دفتر بھی گیا۔ نادر خان نے رحیم داد کو بتایا۔ اتفاق اس بار بھی وکیل اپنے دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں سیدھا منشی کے پاس پہنچا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کیں، گھما پھرا کر بے نامے کے بارے میں پوچھا، پر وہ کھلا نہیں، شاید وکیل نے منع کر دیا ہوگا۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ تب میں نے جی سیدھی ترکیب نمبر 13 استعمال کی۔ 10 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر تو جی اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، بے نامہ بھی دکھا دیا۔ رحیم داد نے پریشان ہو کر بولا۔ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ ہاں جی، اب تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ 20 روپے میں نے زمیندارنی کی رقم میں سے دیے ہیں۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کے ٹین کے ٹرنک کی جانب دیکھا۔ چودھری، تو وڈا زمیندار ہے، تینوں یہ ٹرنک لے کر سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ میں تیرے لیے چمڑے کا ایک سوٹ کیس بھی خرید کر لایا ہوں، بہت عمدہ ہے، 50 روپے میں ملا ہے۔ اب سفر پر اسے ہی لے جانا، ٹین کا ٹرنک تیری شان کے خلاف لگتا ہے۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھا، ٹرنک کا تالا کھولا، 100 روپے نکالے، اٹھ کر نادر خان کے پاس گیا اور روپے اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولا، لے یہ روپے رکھ لے، سوٹ کیس میرے پاس ہے، بعد میں تجھے پہنچا دوں گا، جب جی چاہے پہنچا دینا۔ رحیم داد نے بے نیازی سے کہا۔ تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا، وکیل کے منشی سے تیری کیا کیا گل بات ہوئی؟ تو نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ پریشانی کی تو جی بات ہی ہے، نادر نے نوٹ کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ منشی نے مجھے بتایا کہ کوٹلہ ہرکشن میں زمیندارنی کی جو اراضی ہے، اس کا سودا پکا ہو چکا ہے۔ وکیل نے بے نامہ اور دوسری ضروری دستاویزات بھی تیار کر لی ہیں۔ اس نے مجھے سارے ہی کاغذات دکھا دیے۔ یہ تو نے بہت بری خبر سنائی۔ رحیم داد نے کرسی کھسکا کر نادر کے قریب کر لی۔ یہ بتا، اب کیا کیا جائے؟ اپنا تو مغز بالکل کام نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ فکر نہ کر چودھری، ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ نادر خان نے بڑے اعتماد سے کہا، تیرا حکم ہونا چاہیے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، میں تیرا بندہ ہوں، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تجھ سے ایسی ہی امید ہے۔ رحیم داد دفعتاً جذباتی ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں نادر خان کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے دبایا۔ تیرا دل بہت وڈا ہے نادر، میں نے سوچا بھی نہ تھا تو میرا اتنا وفادار ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ سچ کہتا ہوں، میں نے تجھے اب تک اتنا چنگا اور وفادار بندہ نہیں سمجھا تھا۔ چودھری، جب تو نے مجھے اپنا وفادار بندہ کہا ہے، تو اب میرا بھی فرض ہے کہ تجھے یہ بتا دوں
کہ زمیندارنی سے نکاح کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ وہ کبھی تیری نہیں بن سکتی۔ نادر خان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، وہ لاہور جاتی ہے تو جانے دے، پر اس کی اراضی نہیں جانی چاہیے۔ جب تک جمیلہ سے نکاح نہ ہو اور دونوں بچے میرے پاس نہ ہوں، تب تک اراضی کیسے مل سکتی ہے؟ رحیم داد نے اپنی سمجھ کے مطابق مسئلے کا قانونی پہلو پیش کیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، اراضی کسی طرح نہیں جانی چاہیے۔ نکاح کے بعد وہ میرے قبضے میں آ جائے گی۔ شاہ جی کا بھی یہی خیال ہے۔ شاہ جی بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں نادر، ساری گل بات شاہ جی کو فوراً بتا دینی چاہیے۔ رحیم داد نے نادر کا اندیہ معلوم کرنے کی غرض سے کہا، تو کیا کہتا ہے؟ میرا تو خیال ہے وہ بالکل ٹھیک مشورہ دے سکتا ہے۔ ایسے معاملات کو وہ ٹھیک طرح سمجھتا ہے۔ وہ بہت ہوشیار اور تجربہ کار بندہ ہے۔ تب تو شاہ جی سے جلد ہی ملنے اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نادر خان نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اب تو فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نادر، ایسا کر، تو کل سویرے شاہ جی کے پاس چلا جا۔ چودھری، مجھے اس وقت شاہ جی کے پاس نہ بھیج۔ زمیندارنی کو فوراً میرے بارے میں شبہ ہو جائے گا۔ ابھی تک اسے پتہ نہیں کہ میرا شاہ جی سے میل ملاپ ہے۔ تجھے تو خود ہی شاہ جی کے پاس جانا ہوگا۔ جمیلہ کو شبہ تو میرے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میں اسے کہہ دوں گا، چودھری کا بیاہ کے شور شرابے سے دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنے کسی یار دوست سے ملنے ملتان گیا ہے۔ نادر خان نے مشورہ دیا۔ ویسے اسے شبہ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی کارروائی سمجھو پوری کر ہی چکی ہے۔ اب تو تینوں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور چھیتی نال کرنا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں تو کل ہی صبح شاہ جی کے پاس چلا جا۔ نادر خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، کہاں چلا نادر؟ چودھری، مجھے اب جانے دے، زمیندارنی میرا انتظار کرتی ہوگی۔ نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد سخت ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس رات بھی وہ دیر تک جاگتا رہا۔ جنوری کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، مگر سردی میں کمی نہ آئی تھی، بلکہ کچھ بڑھ ہی گئی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا۔ سرما کی ہلکی ہلکی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رحیم داد ناشتہ کرنے کے بعد صحن میں آ گیا تھا اور کرسی پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ اسے رہ رہ کر نادر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ احسان علی شاہ کے پاس جانے اور اس سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ رحیم داد کو صحن میں پہنچے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جمیلہ زینے سے اتری۔ اس نے رحیم داد کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ تاجاں کے پاس جانے کے لیے نکلی تھی، مگر کچھ سوچ کر اس نے تاجاں کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مڑی اور رحیم داد کی جانب بڑھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ نوکر نے فوراً اس کے لیے کرسی لا کر رکھ دی۔ جمیلہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، چودھری، تو کچھ پریشان پریشان دکھائی دے رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جمیلہ کے رویے میں پہلی سی ہمدردی اور لگاؤ تھا۔ رحیم داد نے اسے محسوس کیا، نرم لہجے میں گویا ہوا، زمیندارنی، طبیعت ویسے ٹھیک ہی ٹھاک ہے، پر خالی بیٹھے بیٹھے دل گھبراتا ہے، کوئی کام کاج تو کرنے کو ہے نہیں۔ وڈا زمیندار بننے میں یہی تو کھٹنائی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تو نے اوپر سے مینیجر بھی لگا رکھا ہے، تیرے لیے اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے؟
इसी कारण तू जागीरदार और वड्डे जमींदार रस्सागिरी का धंधा करते हैं, मज़ारों की जवान घरवालियों और कुड़ियों को उठवा लेते हैं। वो बेतकल्लुफी से खिलखिलाकर हंसी। पिंड में मन नहीं लगता तो लाहौर या किसी दूसरे शहर में कोठियां और बंगले बनवाते हैं। मैनेजर और मुंशी जमींदारी चलाते हैं और वो ऐश करते हैं, शराब और दारू पीते हैं, नित नए व्याह रचाते हैं, ड्राइंग रूमों में बैठकर सियासत लड़ाते हैं। मन बहलाने के लिए कोई तो शुगल होना चाहिए। उसने रहीम दाद की जानिब देखा। और सियासत के मशगले में तो फायदा ही फायदा है। जागीर और जमींदारी कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। इसके साथ साथ ऐश करने के लिए आमदनी भी बढ़ती जाती है। रहीम दाद ने मुस्कुरा कर कहा, तू भी तो लाहौर जाना चाहती है। मैंने कौन सी सियासत लड़ानी है? जमीला ने फौरन सफाई पेश की। मैं तो गुड्डू और नैना की पढ़ाई के लिए लाहौर जाना चाहती थी। सोचा था वहां किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी। मेरी आशा एमए करने की है। जमींदारनी, इतना तूने पढ़ लिया, अब और पढ़कर क्या करेगी? रहीम दाद ने उसे समझाने की कोशिश की। तू अपने स्कूल को सरकारी बनाने की कोशिश कर रही थी, चली गई तो क्या बनेगा? यही सोचकर तो मैंने लाहौर जाने का इरादा छोड़ दिया। तुझे तो पहले ही बता चुकी हूं। जमीला का लहजा संजीदा हो गया। स्कूल का मामला ठीक हो जाए तो मैं डिस्पेंसरी बनाने का काम शुरू कर दूंगी। तुझे तो पता ही है मैं डिस्पेंसरी क्यों बनाना चाहती हूं। वही डॉक्टर वीरेंद्र वाली गल है ना? रहीम दाद ने क्या आसाराई की। लगता है तू अभी तक उसे भूली नहीं। बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो कभी भूलने वाली नहीं होती। उसने ठंडी सांस भरी। उसके चेहरे पर दुख का साया फैल गया। उसकी बात ही और है। मैं तो अल्लाह वसाया को भी नहीं भूल सकी। जब तक उसके दोनों बच्चे मौजूद हैं, मैं उसे कैसे भूल सकती हूं? क्या किया जाए जमींदारनी, रब की यही मर्जी थी। रहीम दाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, उसके नसीब में यही लिखा था। अल्लाह वसाया ने तो किसी की हत्या नहीं की थी, पर उसे कत्ल कर दिया गया। जमीला ने रिक्कत अंगेज लहजे में कहा, जीरा ने अपनी घरवाली लाडो के साथ उसके यार सलीम का भी खून कर दिया। अब पुलिस रिमांड पर हवालात में पड़ा है। मिन्नतें करता है, पछताता है। तुझे कैसे पता चला जीरा पछताता है? रहीम दाद ने इस्तफसार किया। वो तो खुद ही थाने गया था। तूने रोका तो तेरी बात भी ना सुनी। उस समय तो उसके सर पर खून सवार था। वो अपने होश ही में कब था? जमीला ने रहीम दाद को बताया। पिछले दिनों उसका प्यू दीन मोहम्मद आया था। रोता था, जीरा का हाल बताता था। जवान पुत्र है, उसे तो दुखी होना चाहिए। उसकी तो जीवन भर की कमाई है। उसने अपनी शाल उतारकर जानों पर रख ली। उसका गुलाबी चेहरा धूप की तमाजत से तमतमा रहा था। पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे झिलमिला रहे थे। दीन मोहम्मद अब क्या चाहता है? जीरा की जमानत कराना चाहता है। वकील खड़ा करके केस लड़ाना चाहता है। इसी कारण मेरे पास आया था। उसी के लिए मैंने अपने वकील उस्मान रंधावा को बुलाया था। रहीम दाद उसकी बात सुनकर मखमसे में पड़ गया। जमीला की बातों से यही अंदाजा होता था कि उसका लाहौर जाने का कोई इरादा नहीं। उसने वकील को भी किसी बेनामे की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि जीरा के मुकदमे की पैरवी की खातिर बुलाया था। मगर नादिर खां का बयान कतई मुख्तलिफ था। उसने वकील के मुंशी से जो कुछ सुना था और जो दस्तावेजात अपनी आंखों से देखी थीं, वो सारी ही तफसीलात न सिर्फ बेहद परेशान कुन थीं, बल्कि इस सिलसिले में जल्द से जल्द कदम उठाने की ज़रूरत थी।
جمیلہ اور نادر خان میں سے کون سچا تھا اور کون جھوٹا، کس کا بیان درست تھا اور کس کا غلط؟ رحیم داد کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اس معاملے میں احسان شاہ ہی اس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ وہ پرانا گھاگ اور جہاں دیدہ تھا۔ وہ رحیم داد کی رہنمائی اور مدد کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ رحیم داد کو گم سم دیکھ کر جمیلہ نے پوچھا، چودھری کس سوچ میں پڑ گیا؟ سوچ رہا تھا کچھ دنوں کے لیے ملتان چلا جاؤں، رحیم داد نے جواب دیا۔ ادھر میرا ایک پرانا ملنے والا ہے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ تجھ پر کسی نئی الاٹمنٹ کی دھن تو سوار نہیں ہو گئی؟ وہ ہنس کر بولی، نہیں زمیندارنی، ایسی کوئی گل بات نہیں۔ اس نے جمیلہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ یہاں دل گھبراتا ہے، اس کے پاس گیا تو شکار کھیلوں گا۔ تینوں تو پتہ نہیں، پہلے میں شکار کا بہت رسیا تھا۔ پچھلے دنوں جب ملتان اور بھکر میں تھا تو زیادہ دن شکار کھیلنے ہی میں گزرے۔ میری آشا ہے کہ تاجاں کی جنج چڑھے تو اس کے سسرال والوں کا تو سواگت کرے۔ تیرے سوا ادھر کون ایسا ہے؟ جمیلہ نے نرمی سے کہا۔ مکلاوے کے سمے تو تیرا موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو تاجاں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے گا، اسے بدا کرے گا۔ وہ تو اپنے پنڈ ہی کی نہیں، اس گھر کی بیٹی ہے۔ اس کا لہجہ مان غمناک ہو گیا۔ اس بیچاری کا تو نہ پیو ہے نہ بھرا، ایسے میں تیرا ادھر ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے تیری مرضی۔ اس نے گلہ کیا۔ جو من کرے ویسا کر، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فکر نہ کر زمیندارنی، میں جنج پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ رحیم داد نے جمیلہ کو باور کرانے کی کوشش کی۔ ویسے جنج کے آنے میں تو ابھی ہفتے بھر سے زیادہ رہتا ہے۔ ابھی تو زنانیوں کی شورا شوری ہے، میں تو ادھر رہ کر ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ویسے تو جو موجود ہے فکر کاہے کی، جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ جمیلہ نے اسے روکنے پر زیادہ اصرار نہ کیا۔ پر جن جانے سے پہلے ضرور آ جانا، ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ کیسی گل بات کر رہی ہے زمیندارنی، تجھے دکھ پہنچانے کی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کسی قدر جوش و خروش کا اظہار کیا۔ جیسا تو کہہ رہی ہے بالکل ویسا ہی کروں گا، تو بالکل فکر نہ کر۔ رحیم داد نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ جنت آ گئی۔ جنت نے قریب پہنچ کر رحیم داد سے کہا، چودھری تو نے زمیندارنی کو ادھر باتوں میں لگا رکھا ہے، ادھر سبھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، تاجاں تو بار بار پوچھ رہی ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شال اوڑھی اور جنت کے ہمراہ چلی گئی۔ رحیم داد بھی زیادہ دیر صحن میں نہ ٹھہرا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نادر خان کے لائے ہوئے سوٹ کیس میں اس نے کپڑے اور سفر کا ضروری سامان رکھا۔ تانگا بلوایا، حویلی سے باہر نکلا، تانگے میں سوار ہوا اور احسان شاہ کے گاؤں پیراں والا جانے کے لیے لاری سٹینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ مگر جب وہ کوٹلہ ہرکشن کی حدود سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا دینا سامنے سے آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی رحیم داد گھبرا گیا، لیکن دینا اسے دیکھ نہ سکا۔ باب نمبر 33 اگلی ویڈیو میں سنیں۔